बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। 25 सितंबर 2025 है नाज़रीन, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज की ख़बरों में शामिल करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की मुलाकात। इस पे डिटेल से बात करेंगे। और साथ नाज़रीन, खैबर पुख्तनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहाँ पे 12 शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया है। एक बड़ा ऑपरेशन था, उस हवाले से बात करेंगे। और शुमाली वज़ीरिस्तान के एक दूसरे इलाके में 2 मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जो है वो हमला किया गया। तालिबान शिद्दत पसंदों ने हमला किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनका डट कर मुकाबला किया और 3 शिद्दत पसंदों को तालिबान को हलाक कर दिया। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने तहरीक तालिबान हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के एक अहम कमांडर को, जिसको चंद हफ्ते पहले गिरफ़्तार किया था, उसको रिहा कर दिया है। बाकायदा अफ़गान तालिबान जो हैं अफ़गान जंगजुओं को ट्रेन करके पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं, और कलदन तंजीमें जो पाकिस्तान में इस टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं, उनमें शामिल करवा के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक महाज खोला हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर गुज़रते वक्त के साथ नाज़रीन जो है वो पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशन में इजलास के मौके पे सदर ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ की 36 सेकंड की मुलाकात पे लोग तबसरे कर रहे थे कि ये सिर्फ 36 सेकंड की मुलाकात थी। कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात जो डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर से हुई है, वो इंतहाई अहम मुलाकात थी, जो 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात थी। और इस मुलाकात को नाज़रीन क्लोज़ डोर मीटिंग कहा जा सकता है, क्योंकि ये प्रेस ब्रीफिंग में किसी को मदऊ नहीं किया गया था। इसका मतलब ये इंतहाई अहम थी। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो कमिटमेंट की है, उसमें क्या अचीवमेंट हासिल की हैं, उनको डिटेल बताई होंगी, और अब तक पाकिस्तान किन चीज़ों में लगा हुआ है जो पूरा नहीं कर सका, उस हवाले से पाकिस्तान से बातचीत हुई होगी। पाकिस्तान की अहमियत जो ईरान के हवाले से है, खलीजी ममालिक में सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है, यकीनन अमेरिका उससे करने से पहले बाखबर था, उस हवाले से बात हुई होगी। बगराम एयरबेस के बारे में जो अमरीकी सदर लेना चाह रहे हैं हर हाल में, उसके बारे में बात हुई होगी। अफ़गानिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, वहाँ पे जो तंजीमें इस टाइम पे दहशतगर्दी की तंजीमें चल रही हैं, उस हवाले से खुल की बात हुई होगी। और अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तब्दीली, ये भी एक प्लान का हिस्सा है। इसमें भी पाकिस्तान से मदद लेने के लिए दरख्वास्त की गई होगी। इस हवाले से नाज़रीन बातें हुई हैं, और जितने भी तजिए हो रहे हैं, और यही टॉपिक हैं सबके। और जो सबसे इसमें अहम है, ये तो सियासी पहलू था। दूसरा पहलू नाज़रीन बलूचिस्तान है, और सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, ये आगे जाके गिलगित बल्तिस्तान तक आता है, जो रेयर अर्थ है, जो दुनिया में 90% चीन के पास है। अमेरिका को जो सबसे बड़ी परेशानी है, वो रेयर अर्थ की है, जिसकी ज़्यादा पैदावार जो है वो चाइना में है। अब जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है, बैटरियों में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, चिप्स में इस्तेमाल होता है, फ़ाइटर जेट में इस्तेमाल होता है। तो ये इंतहाई अहम है उनके लिए। और साथ जो हाइड्रोकार्बन है थोड़ा बहुत, जिसका इन्होंने ऐलान भी किया था कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में इंडिया को तेल और गैस भी भेज सकता है, अगर पाकिस्तान ने उसकी तरफ तवज्जो दी और अमेरिका ने उनके साथ काम शुरू किया। तो हाइड्रोकार्बन की बात हो रही थी। इस तरह नाज़रीन कॉपर पाकिस्तान में है, मगर इन सब को, क्रोमाइट को, लिथियम को, इस सब को एक साइड पे कर दें। दीगर ममालिक में इस तरह का जब मादनियात होते हैं, रेयर अर्थ होता है, वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार होता है। पाकिस्तान में जो मसला आ रहा है, जो कानून साजी अभी तक पाकिस्तान ने नहीं की, जो अमेरिका बार बार कह रहा है, अब बलूचिस्तान में रेयर अर्थ हैं, गिलगित बल्तिस्तान में है, चतराल में है। अब कहाँ कहाँ पे इन सब को इन सूबों के अपने अपने तरीक़ाकार हैं। तो जब तक कानून साजी प्रॉपर नहीं होगी, अमेरिका वफाकी हुकूमत के साथ ही डील करेगा,
اور پاکستان تبھی اٹھے گا، یہ ریئر ارتھ جو پاکستان میں ہے یہ تبھی سامنے آئیں گے، پاکستان کی معیشت آگے تبھی چلے گی جب ہم ان چیزوں کو حل کر پائیں گے۔ اور ناظرین یہ اتنا آسان ہے نہیں، موجودہ حکومت کی بس کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک ہائیبریڈ نظام ہے، اسٹیبلشمنٹ کی مکمل پاور اس ٹائم پہ ان کے پاس ہے، مطلب یہ حکومت مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے، پیادے بٹھائے ہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی پاکستان کو ماضی کی دیکھیں، جمہوریت بھی رہی ہے، مارشل لا بھی رہی ہے، مگر اگر آپ ریئل میں پوچھیں، اب میں ہو گیا ہوں سپوز، تو میں نے نہ پی ایم ایل این کو ووٹ دیا ہے، نہ میں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنے طریقے سے ووٹ دیتا ہے، ووٹ ایک قومی امانت ہے، جسے وہ بہتر سمجھتا ہے اس کو دے دیتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا مخالف جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہا ہے اور آپ اس کے خلاف جو ہے وہ پڑ جائیں۔ پاکستان کی ماضی کی مارشل لا لگانا وہ بھی درست نہیں تھی، اور یہ ہائیبریڈ نظام جو ہے اس کے بھی ہم سخت خلاف ہیں، ہائیبریڈ نظام ہونی نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال اگر آپ ماضی کو دیکھیں اور موجودہ وقت کا موازنہ کریں تو پاکستان جسے ماضی میں ناظرین دنیا کے ہر ملک نے دبانے کی کوشش کی، انڈیا نے تو اسپیشلی دبانے کی کوشش کی اور ہم دباؤ میں آئے بھی۔ ہمارے اس ٹائم کے معذرت کے ساتھ آرمی چیف جو تھے جنرل باجوہ، وہ تھوڑے کمزور تھے، کمزور دل، وہ صحافیوں کو بٹھا کے ہمارے پاس تیل نہیں ہے، ہمارے پاس ایندھن نہیں ہے، ہم 2 دن کی جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ کو چاہیے بہادر جرنیل۔ ہم نے ضائع کیا ہے وقت، جو 2 دفعہ اس کو ایکسٹینشن 6 سال کی ملی ہے، اسی نواز شریف اور عمران خان کی بدولت، انہی 2 جماعتوں پیپلز پارٹی کی بدولت، وہ 5 سال 6 سال ہم نے خراب کیے ہیں۔ اب یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر آیا ہے، تو آپ بلیو کریں کہ بڑے سے بڑے طاقتور ممالک جو ہیں، امریکہ ہو گیا، چین ہو گیا، روس ہو گیا، یا خلیجی ریاستیں جو ہیں، سب کے سب پاکستان کے کردار کو تسلیم کر رہے ہیں، اور انڈیا کے لیے یہ بڑی پریشانی کی خبر ہے۔ اور جب انڈیا کے لیے پریشانی کی خبر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو اپنے خطے میں جو توازن بدل رہا ہے اور ہماری چودراہٹ بن رہی ہے، ہمیں تو اس سے لینا دینا ہے۔ جو فگر آپ پیش کر رہے ہو کہ یار وہ اتنی بڑی طاقت ہے اور ان کے پاس 2400 جہاز ہیں لڑاکا، ان کی اتنی بڑی فضائیہ ہے، اتنی بڑی آرمی ہے، اتنی بڑی جی ڈی پی ہے، 74-80 ارب ڈالر ان کے اکاؤنٹ میں ہے، ان کا ہم نے کیا حشر کر دیا، وہ آپ سب نے دیکھا ہے، اس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں۔ یہ سب جو پاکستان نے بنیان المرصوص آپریشن کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اسپیشل خصوصی مدد حاصل تھی پاکستان کو، اور جنرل باجوہ کی طرح ایک کمزور دل کا لیڈر اس ٹائم پہ شکر ہے کہ ہماری فورس کو آگے نہیں لے کے جا رہا تھا۔ اگر جنرل باجوہ کی طرح کوئی دوسرا ہوتا، اسی طرح کا، جس طرح اب عاصم منیر نکھر کے آ گیا ہے، عاصم منیر پہ ہم نے بھی تنقید ہے، جنرل عاصم منیر صاحب پہ، فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے، مگر بنیان المرصوص میں اس نے جو طریقہ اپنایا اور اس کے ہی ٹائم پہ، اور پاکستان کی فضائیہ نے جو کمال مہارت سے وہ جنگ جیتی، 4 دن کی جنگ میں اپنے سے بڑے دشمن کو اس کے دیش کے اندر، اس کے گھر کے اندر 300 کلومیٹر کے فاصلے پہ بی وی آر میزائل جو PL-15 ہمارے پاس تھی، جو JTNC میں ہم نے استعمال کیے، الیکٹرانک وارفیئر کو استعمال کیا، سائبر حملے ہمارے جوانوں نے، کسی اور نے نہیں، ہمارے جوانوں نے جو کیے، واک سسٹم کو ہم نے بہترین طریقے سے استعمال کیا، مگر چائنا کی بڑی مدد تھی، جو ان کا سیٹلائٹ سسٹم ہم نے استعمال کیا، اور درست نشاندہی کے بعد اس کے بعد 7 فائٹر جیٹ 4.5 جنریشن کے رافیل بھی اس میں شامل تھے، ہم نے گرائے۔ اس کے بعد پاکستان دنیا کے فیصلوں میں شامل ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، عالمی طاقتیں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پاکستان بہت دور چلا گیا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یقین مانے ٹکے کی عزت اس سے پہلے نہیں تھی، اب پاکستان کی عزت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے پھوٹے کام بھی کیے، چینلز کھولے ہیں، صحافی خریدے ہیں، مگر ان سے وہ بیانیاں بھی بن نہیں پا رہی ہیں خیبر پختونخوا میں، جو ہم ایک دشمن کے خلاف لڑ رہے ہیں، جسے آپریشن کا نام دیا جا رہا ہے، جو ایک جنگ ہے، جو پڑوسی ملک
افغانستان نے پاکستان پہ مسلط کر رکھی ہے. اس بیانیہ کا توڑ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. وہاں سے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہم سچ کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہا. تو ہماری غلطیاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. جنگ کے حوالے سے پاکستان کا بس نام اوپر لے کے جانا تھا. جو سامنے آپ کو جو پیادے دکھائی دے رہے ہیں, شہباز شریف ہو گیا یا پیپلز پارٹی ہو گئی ہے یا اسحاق ڈار ہو گئے, مگر یہ سب کچھ آئینی طور پہ ہے, غیر آئینی طور پہ ہے. بس پاکستان کو آگے لے کے گئے فیلڈ مارشل عاصم منیر. تو پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے. اور یقیناً یہ جو 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ملاقات ہے, ٹرمپ پہ کوئی اعتماد بھی نہیں کرتا. یوکرین کی جنگ میں ہم نے دیکھا کہ وہ رشیا سے ہاتھ ملا رہا تھا اور یوکرین کو ذلیل کر رہا تھا. تو اس پہ اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے. اور پاکستان میں یقیناً ایسا ہے نہیں کہ پاکستان جھکا ہوا ہے. پاکستان نے دنیا میں اپنے ایک مقام بنا لیا ہے. امریکہ کی ضرورت ہے. بگرام ایئر بیس اگر وہ لے گا تو ہوا میں لے گا, پاکستان کے ذریعے ہی لے سکتا ہے. تو اس پہ بات چیت ہوگی. پاکستان تیار ہے, پاکستان تیار نہیں ہے, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. ایران کو مزید خراب کرنا ہے تو وہ اسرائیل نے کوشش کر لی, مگر پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات بنے ہیں. اور امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھل کے کھڑا ہوا تو ایران کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہوگی. خلیجی ممالک میں جو حالات چل رہے ہیں اور پاکستان کا ایک دھوم مچا ہوا ہے, ہر ملک چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ کرے, کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے. اور یہ طاقت ہمیں ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے ٹائم پہ اور نواز شریف کے ٹائم پہ یہ ایٹمی طاقت ڈاکٹر قدیر خان کی مدد سے, جس کو بعد ازاں امریکہ کے کہنے پہ ہم نے جو ہے ان کی بڑی بےزتی کی اور ان کو ہم نے گرفتار کیا اور غدار ڈکلیئر کیا, یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بدولت یہ پاکستان نے ایٹمی پروگرام بنایا. آج پاکستان اس پہ ناز کر رہا ہے اور پاکستان اپنے خطے کا چودھری بننے جا رہا ہے. یہ سارا کمال ڈاکٹر قدیر خان کا ہے. سلام ہے ڈاکٹر قدیر خان کو. اور روزانہ ہم اپنی دعاؤں میں جب دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے تو ڈاکٹر قدیر خان کو یاد کرتے ہیں, جو ہمارے جرنیلوں نے, سابقہ جرنیلوں نے اسے امریکہ کے کہنے پہ غدار ڈکلیئر کیا تھا. میں نے ڈاکٹر قدیر خان کا ایک انٹرویو سنا تھا کہ جب میں شمالی کوریا گیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے شمالی کوریا کو جو ہے وہ ایٹمی پروگرام جو ہے ہم نے راز افشاں کی ہیں, کہتا میں حیران رہ گیا, وہ ہم سے بھی 30 سال آگے تھے اس ٹیکنالوجی میں. تو بس الزام لگانا آسان ہوتا ہے. بہرحال جو ہوا وہ ہوا. پاکستان کی عزت کے معاملات ہیں, پاکستان کی عزت بڑی ہے, ہمیں یہی چاہیے. شہباز شریف کے ہاتھ سے بڑی ہے, نواز شریف کے ہاتھ سے بڑی ہے, عمران خان کے ہاتھ سے بڑھ رہی ہے, بلاول بھٹو کے ہاتھ سے بڑھ رہی ہے. ہمیں چاہیے پاکستان کی عزت, اور ہمارے پڑوس میں بھی ہم اپنے دشمن پہ ہماری برتری ہو, کیونکہ وہ ہماری شناخت نہیں دیکھنا چاہتا. وہ ہر حال میں ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کی چودراہٹ, اس کی بند مٹھی تو ہم نے کھول کے رکھ دی ہے. وہ تو ہم نے دنیا کو دکھا دی اور دنیا میں ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. وہ تو ٹھیک ہے. اور اب آگے جا کے پاکستان یقیناً اہم فیصلوں میں پاکستان شامل ہوگا. یقیناً قطر, بحرین بھی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ دفاعی معاہدے کیے جائیں. اسرائیل کے ساتھ 5000 کلومیٹر ہم سے دور ہے, مگر ہمارے 2 ہی دشمن ہیں, بھارت اور اسرائیل. چاہے جو بھی ہو, ہم سعودی عرب, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, یہ دونوں ہمارے لیے اہم ہے. اس میں ہماری جانیں قربان ہیں. پورا پاکستان اس پہ لڑنے کے لیے تیار ہے. اس لیے ہمارے معاہدے, سعودی جو پرنس ہیں محمد بن سلمان, اس نے ایک بہترین فیصلہ کیا پاکستان کو چن کے. ان کو پتہ تھا کہ یار ایک بندہ بیت المقدس کے لیے, مدینہ منورہ کے لیے معاہدے سے ہٹ کے ہی آنے کو تیار ہے. 1980 میں ایک معاہدہ ہوا اور اس سے ہٹ کے وہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. تو پورے سعودی عرب کی ڈیفنس کی اگر معاہدے ان کے ساتھ ہو جائیں تو اسرائیل ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایران کے لیے ہے, حالانکہ ایران نے یونائٹڈ نیشن میں ان کے صدر نے اوپنلی کہا ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی مثال بنی ہے, ہم بڑے خوش ہیں اس سے, اور یہ آگے جا کے مسلمانوں کو یکجا کرے گی. ایسے معاہدے ہونے چاہیے. تو پاکستان کی عزت اور وقار تو آگے ناظرین بڑھی ہے. اب پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں, خدا کے لیے ان کو ٹھیک کریں. سیاست ہم کر رہے ہیں, اس کی طرف جائیں. آزاد کشمیر کے حالات بگڑ رہے ہیں اور اس میں انڈیا کا بھی بڑا ہاتھ ہے, جو ہم اپنی اسکرینوں پہ نہیں دکھاتے, مگر ناظرین 29 ستمبر کو آپ دیکھیں گے وہاں پہ حالات انتہائی خراب ہیں. اس پہ آخر میں بات کریں گے. پہلے شمالی وزیرستان میں جو خیبر پختونخوا دتا خیل میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا, اس میں 12 شدت پسندوں کو
14 بتائے جا رہے ہیں، مگر 12 کی لاشیں جو ہیں وہ مل گئی ہیں۔ 12 شدت پسندوں کو ہلاک کیا، ایک بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے، جو کافی دنوں سے ان ایریاز میں اور ٹھکانوں میں موجود تھے اور سیکیورٹی فورسز پہ حملوں میں ملوث تھے۔ اسی طرح ناظرین، شمالی وزیرستان کا علاقہ اسپین وام میں چوکی پہ حملہ کیا، شدت پسندوں نے اپنے ٹھکانوں سے آئے اور گھیر لیا تھا چوکی کو۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے مقابلہ کیا، جھڑپ ہوئی اور 3 شدت پسندوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ کابل میں ناظرین، جو حافظ گل بہادر گروپ کے حیات اللہ ٹانگی وال، ایک حافظ گل بہادر گروپ جو ہے اس کے اہم کمانڈر مانے جاتے ہیں، پچھلے دنوں افغانستان سے 2-3-4 ہفتے پہلے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے تھے، وہیں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب ان کو دوبارہ رہا کر دیا افغانستان نے۔ ایک تو افغانستان مسلسل پاکستان کے اندر اپنی سرزمین تو استعمال کر رہا ہے، مگر اپنے جنگجو تیار کر رہا ہے اور وہ جنگجو پاکستان بھیج رہا ہے اور پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جنگجو جتنے بھی ہیں، یہ افغان طالبان، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ہم آسان بہانہ بنا دیتے ہیں، یہ وہ خود تیار کرتے ہیں۔ بارڈر پہ تو ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ان کی تعداد اگر زیادہ ہے، اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ داعش وغیرہ کے ساتھ مل جائیں گے اور یہ ہمارے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں گے، تو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی سرزمین دوحہ معاہدہ کے مطابق کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان سے ڈر کاہے گا؟ بہرحال ملی جلی ایک معاہدے ہیں اور انہی معاہدوں پہ یہ چل رہے ہیں۔ افغانستان کی جنگجو تیار کیے جا رہے ہیں اور وہ جنگجو پاکستان میں بھیج رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سارے جنگجو افغانستان کے ہیں، ہماری اپنی مٹی کے لوگ جو ہیں۔ 2007 میں تو تحریک طالبان بنی، کہاں سے بنی؟ ہمارے ہی ٹرائبل کے پشتون لوگ، ہمارے ہی بھائی، ہمارے ہی لوگ تھے۔ پھر ہماری غلطیاں تھیں کہ اس میں ہم نے بیڈ اور گڈ طالبان کا کنسیپٹ ڈال دیا، ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں تھیں۔ اس سے پہلے تھوڑا 2004 سے اگر آپ پہلے جائیں تو 2004 میں منگل باغ نے خیبر ایجنسی میں باڑہ میں اپنی الگ سے ایک شریعت نافذ کر دی تھی، اس کا راج تھا وہاں پہ۔ تو یہ شدت پسند تنظیمیں ہم نے ان کو ٹکنے دیا ہے، انہوں نے اپنے ٹھکانے بنائے ہیں، یہ آئے ہیں، مگر ان کو ہم نے ٹکنے، ریاست نے ان کو ٹکنے دیا ہے۔ اگر ریاست ان کو ٹکنے نہ دیتی، 2004 میں اگر منگل باغ لشکر اسلامی کے نام پہ ایک علیحدہ سی ریاست باڑہ میں نہ بناتے اور اپنے فیصلے نہ کرتے، یہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی۔ ان کو بھی کھلی چھوٹ دی گئی۔ اس سے اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو 1994 میں تحریک نفاذ شریعت محمدیہ جو ملاکنڈ سے نکلی، صوفی محمد کی سربراہی میں، اس کو چھوڑا گیا۔ NP کے دور میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوئے، انہوں نے اپنی الگ سے ایک ریاست بنا لی تھی۔ تو ریاست جب کمزور پڑ جاتی ہے تو پھر ایسی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی جڑیں پکڑ لیتی ہیں۔ اب پاکستان میں جڑیں ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جاتا ناظرین۔ یہ جو ہم افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں کہ افغان طالبان جنگجو اس میں شامل ہیں، تو وہاں پہ کون ہیں؟ 2015 میں ہمارے 25-30 ہزار پاکستان کے ہی شہری تحریک طالبان کے جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے تھے، وہی وہاں پہ گئے، انہوں نے پناہ گاہیں دی ہیں۔ پھر یہاں پہ کون ہیں؟ یہاں پہ بھی ہمارے ٹرائبل میں ہمارے ہی پاکستانی ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے ہیں۔ تو سہولت کاری بھی اگر 20,000 25,000 پاکستان میں شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں تحریک طالبان کے، تو ان کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے سہولت کاری ڈیفینیٹلی ہوگی۔ ہم ہی لوگ ہیں، غلطیاں کچھ ریاست کی ہیں، کچھ ہماری اپنی ہیں۔ ان کو ختم کرنا اب بھی اتنا مشکل نہیں ہے، مگر فی الحال مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ہم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ صوبے کی حکومت اس طرف جا رہی ہے، وفاق دوسری طرف جا رہی ہے۔ آپ نے وفاق کے کسی نمائندے کو دیکھا ہے؟ یہ ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف جو ہے وہ شہادتوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے کسی اور نمائندے کو دیکھا ہے؟ کوئی وفاقی وزیر؟ کیونکہ صوبہ کوئی الگ تلگ کسی اور ملک کا تو نہیں ہے۔ آپ نے بلوچستان میں جو کچھ ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ہمارے کوئی وفاقی وزیر جو ہیں وہ مسلسل وہاں پہ جاتے ہوں اور تعزیت کرتے ہوں، وہاں پہ بیٹھتے ہوں، ان کی فیملیز کے ساتھ ملتے ہوں؟ نہیں، ایک آدھ جنازے میں اگر آپ نے کسی کو دیکھ لیا ہوگا تو وہاں کے وزیر اعلیٰ کو یا فیلڈ مارشل کو یا کسی آرمی آفیسرز کو یا ہم وہاں پہ صوبائی وزراء کو۔ روزانہ کے حساب سے شدت پسندوں کی کارروائیاں ہوتی ہیں، اس میں سیکیورٹی فورسز کی جانی جاتی ہیں، یہ پولیس اہلکار جو ہیں
جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، ان کے پاس تو ایک 50% ہمارے پاس پولیس کی کمی ہے، اور ان کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے. آہستہ آہستہ فراہم کی جا رہے ہیں، مگر وہ اکوپمنٹ ان کے پاس نہیں ہے جو وہ امریکی اسلحے کا مقابلہ کریں. اور بارڈر کے اندر جتنے بھی جتنے بھی شدت پسند موجود ہیں، اب ان کو ناظرین ٹارگٹ کرنا پاکستان سیکیورٹی فورسز کا کام ہے. اپنے بارڈر کو کور کرو، ٹھیک ہے، وہ داخل کرتے ہیں، ہم یہی الزامات اور یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، مگر کور کرو اپنے بارڈر کو، زیادہ ڈالو. اس کو کور کرنا پڑے گا، اور جو ملک کے اندر اس ٹائم پہ شدت پسند موجود ہیں، ان کا خاتمہ سیکیورٹی فورسز کا کام ہے. عوام کی حفاظت کے لیے ہی سیکیورٹی فورسز کو رکھا جاتا ہے، اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اس مٹی کے لیے وہ بھی لڑ رہے ہیں اور شہید بھی ہو رہے ہیں. مگر یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے یار. ایسا تو نہیں ہے کہ سالوں سال سے 2007 سے ہم جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. کبھی کہہ رہے ہیں کمر ٹوٹ گئی ہے، کبھی کہہ رہے ہیں تباہ کر دیا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں فلاں صوبہ ملا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں فلاں پارٹی ملی ہوئی ہے. بھائی ملی ہے ریاست کدھر ہے؟ یہ سارے کام ریاست کے ہیں. اپنے مفادات کے لیے حکومتیں بنائی جا رہی ہیں، اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، مگر پھر جب دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہو تو سب اکٹھے نہیں ہوتے. اس کے لیے نہ کوئی قانون سازی ہوتی ہے اور نہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھتی ہیں. بیٹھنا پڑے گا آپ کو ناظرین. اہم پاکستان کو آگے جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کرنے ہیں. یہ بلوچستان میں دہشت گردی کا صفایا کرنا پڑے گا، خیبر پختونخوا میں صفایا کرنا پڑے گا. یہ ریئر ارتھ اگر واقعی آپ کے پاس زیادہ نکل آیا تو پوری دنیا میں اگر چائنا کے پاس 90% ہے اور اس کے بعد دوسرا ملک اگر آپ ہوتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کہاں پہ اٹھے گی؟ پوری دنیا آپ کے انتظار میں بیٹھی ہوگی کہ یار یہ ریئر ارتھ جو ہے وہ ہم پہ بیچ دیے جائیں. امریکہ آپ کے ساتھ اسی لیے معاہدے کر رہا ہے. بگرام ایئر بیس ناظرین اتنی آسانی سے پاکستان دینے والا ہے نہیں، کیونکہ پاکستان کو مشکلات آگے خود ہی آئیں گی. اگر طالبان کا یہی رویہ رہا تو ان کی حکومت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، جس میں امریکہ کے ساتھ پاکستان مل سکتا ہے. اور یہ کوئی اتنا مشکل ہے نہیں، جس پہ ہم بار بار بات کر چکے ہیں. طالبان کو اللہ ہدایت دے، وہاں پہ انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم بند کر دی ہے، انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے، عوام کو تکلیفیں اذیتیں دی جا رہی ہیں. اسلامی شریعت نافذ ہے ان کے مطابق، جو کام ان کو پسند ہے وہ اس طریقے سے اسلامی شریعت کو نافذ کر رہے ہیں. مرد اور عورت دونوں پہ تعلیم جو ہے وہ فرض ہے، اور خواتین پہ تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. گزشتہ دنوں جو زلزلے آئے کنڑ وغیرہ میں، خواتین ڈاکٹرز کو ہم نے دیکھا جو پہلے سے ڈاکٹرز تھیں، انہوں نے ہی علاج کیا مردوں کا. مگر جو خواتین زخمی ہوئی زلزلے میں، وہ گھروں میں زخمی پڑی رہی اور وہاں پہ ہی چل بسی. تو ان کا پتہ نہیں کس طریقے کا ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ آگے ایک آدھ سال میں افغانستان کی حکومت کے لیے کافی مشکلات آئیں گی، اور اس بار اگر پاکستان اکیلے بھی موجودہ افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر سکتا ہے. اور کیا وہ پاکستان کے کسی علاقے پہ قابض ہو گئے؟ کیا انہوں نے کوئی ضلع پورا قبضہ کر لیا ہے جو 1-2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے ان کے پاس رہا ہو؟ آگے اٹیک کر کے آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.